जिंदा फतामंद नाम में आज बस सुबह एक बार फिर आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। सारे सलाम। सोया कौन कौन है? रात सब सोए। सलाम की आवाज नहीं आ रही मन। सलाम भाई साहब। मैं अकेला हूँ और मेरी आवाज आप सबसे ज्यादा है। सारे सलाम। अजीजो, खुदा अजीम का शुक्र अदा करता हूँ जिसने एक बार फिर मुझे इस लायक जाना कि मैं कलामे खुदाबंदी की खिदमत को आप सबों की खिदमत में एक बार फिर सर अंजाम दे सकूं। उसके जलाल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड अराइवल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में आज हम जिंदा पाक कलाम में से अपनी तंबीह और नसीहत के बारे में सीखेंगे। इसे दरपेश के हम कलाम खुदाबंदी की तरफ बढ़ें। आप सबों से एक सवाल है मेरा, आमद सानी कितनी है? कितनी आमद सानियों का जिक्र है? कौन कौन सी? किस किस को पता है इस चीज का? सारे मसीह बैठे हुए हैं ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नहीं पता आमद सानियां कितनियां ने? कौन कौन सी? दो पता है लेकिन ये नहीं पता कौन कौन सी। पहली आमद सानी वो जब हमारा नजात दहिंदा हमारे लिए चरनी में जना गया, पहली आमद सानी वो है। और दूसरी आमद सानी वो जब वो अपनी दुल्हन को अपने जाहो जलाल के साथ आसमान से लेने के लिए आएगा, दूसरी आमद सानी वो है। और आज हम दूसरी आमद सानी पर गौर करने को, इसके साथ हम अपोलोजेटिकली भी थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे कि मुख्तलिफ मज़हब के जो लोग हैं उनके जजमेंट डे के बारे में नजरियात क्या हैं। वो जजमेंट डे को जो दूसरी आमद सानी है उसको किस तरह से अपने मज़हब में पेश करते हैं कि आखिरत कैसी होगी। और इसमें मुख्तलिफ मगरिबी मज़हब जिसमें इस्लाम, ज़रतश्त और ईसाईयत शामिल है। ज़रतश्त एक इस्लामी मज़हब ही है लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो एक ईरानी पैगंबर ने 15वीं सदी में रखी थी, पेरिस। और इन लोगों का मानना ये है कि जब इंसान जहाने फानी से कूच कर जाता है तो उसकी रूह 3 दिन तक कब्र के गिर्द चक्कर लगाती है। और 3 दिन के बाद जब चौथा दिन आता है तो रूह जो है एक पुल पे चली जाती है जहाँ से उसका हिसाब किया जाता है उसके अमाल का, कि उसकी बुराइयां कितनी हैं और उसने जो नेक काम इस दुनिया में रहते हुए किए हैं वो कितने हैं। और अगर इंसान का नेकी का पलड़ा बदी से भारी होता है तो वो पुल कुशादा होता जाता है, खुला होता जाता है और वो बआसानी जन्नत में चला जाता है। लेकिन अगर उसके बरक्स देखें, बदी का पलड़ा नेकी से भारी होगा तो वो पुल तंग होता चला जाता है और वो रूह जो जहाने फानी से कूच कर जाती है वो जहन्नुम की आग में डूब जाती है। लेकिन ये आखिरत नहीं है। उनका कहना ये है कि जब क़यामत आएगी तो जो शैतान का पलड़ा है, उसका तख्ता है, वो उलट दिया जाता है और जो उनका शहजादा है जिनको वो मानते हैं, उनका पैगंबर,
وہ دنیا کو پھر سے ایک دفعہ بحال کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں نیک کام کریں، اچھائی کی طرف آئیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی طرف غور کریں، ان کے جو عقیدہ ہے آخرت، ان کے 5 عقائد میں سے ایک عقائد ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ان 5 عقائد میں سے کوئی ایک بھی اگر اس پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور نظریہ ان کا یہ ہے کہ جب آخرت آئے گی تو سب ایک دفعہ مارے جائیں گے، سب مریں گے، پھر سے ایک دفعہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو 2 فرشتے ان کا حساب لیتے ہیں، ان کے اعمال کا، کہ وہ دنیا میں آخر کرتے کیا رہے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہوتا ہے منکر اور ایک کا نام ہے نکیر، دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان کے اعمال لکھتے ہیں، ایک اچھائی لکھتا ہے اور ایک برائی لکھتا ہے۔ اور مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ فرشتگان جو مرنے کے بعد ان کے اعمال لکھے رہے تھے وہ اعمال نامے کھولیں گے، اور ہر شخص کا اس میں ڈیٹا فیڈ ہوگا کہ اس شخص نے دنیا میں جو ہے یہ کام کیے، یہ اچھے کام کیے، یہ برے کام کیے۔ اور مختلف ان کے نظریات ہیں جو آخرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آخرت ایسی ہوگی، لیکن کاملیت اور ابدی زندگی کے بارے میں ہمیں کون حقیقی تعلیم دیتا ہے؟ وہ حقیقی تعلیم، وہ ابدی زندگی کی تعلیم ہمیں صرف زندہ پاک کلام میں سے مل سکتی ہے، جسے خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عزت اور فوقیت دی ہوئی۔ تو عزیزو، ہم دیکھیں گے کہ جب ہمارا نجات دہندہ ہمیں دوبارہ لینے کے لیے آئے گا تو اس کے آنے کے نشانات کیا رونما ہوں گے، اس کے آنے سے پہلے کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنی درپیش ہیں۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا، متی رسول کی بابت لکھی گیا انجیلی بیان اس کا 24 باب اور اس کی 5 آیت سے جو مرکوم متی رسول کی بابت لکھی گئی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 5 آیت سے جو مرکوم، جس کو مل جائے وہ آمین کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگ لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم قوم پر اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گی اور بھونچال آئیں گی، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع کی ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ عزیزوں، ہمیں یہاں پہ چند ایک نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح دوبارہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئیں گے تو اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ پہلی نشانی، سلطنت پر سلطنت اور قوم پر قوم
قوم چڑھائی کرے گی۔ اب یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ لوگ رنگ و نسل کی وجہ سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہیں، دعویٰ بول دیتے ہیں۔ مذہب کے فرقہ جات جو انسان نے خود سے پیدا کر رکھے ہیں، ان کے باعث ایک دوسرے پر دعویٰ بول دیتے ہیں، عداوت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے خدا کے آنے کی پہلی نشانی ہوگی کہ قوم قوم پر چڑھائی کرے، اور اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ آج کل ہمارے ملک کی حالات کو دیکھیں تو اس نشانی کا ہمیں پورا ہوتے نظر آتا ہے کہ کس طرح جو ہے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے۔ مختلف ممالک میں مملکت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کی جا رہی ہیں، قومیں برباد ہو رہی ہیں۔ لیکن اس قومیت کا کیا فائدہ، ملکیت کا کیا فائدہ، جب ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھتے نہیں؟ ہم سب کون ہیں؟ مسیح کے لوگ، اس کے ہاتھ کی کاریگری، اور ہم سب آپس میں بہن بھائی۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے ذہنوں میں فیڈ کر دی جاتی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ دوسری نشانی جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ لوگ تمہیں میرے نام سے عبادت گاہوں سے نکالیں گے، تمہیں قتل کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم سب یہ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ ایک مسیح ہونے کے ناطے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں مسیحیوں پر کتنا ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ ہمارے منجی کو بھی کتنے ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ اس کی ذات میں تو کوئی گناہ بھی نہ تھا، تو بھی وہ لعنتی بنا، اس پر سیاست کھیلی گئی۔ اس نے اسی روئے زمین پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرے نام سے لوگ تم پر تشدد کریں گے، تمہیں قتل کریں گے، عداوت رکھیں گے تم سے، اور آج وہ اس کی باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ مطلب وہ وقت نزدیک نہیں ہے عزیزو جب دلہا جو ہے اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا، لیکن اس وقت ہمارا تیار ہونا ضروری ہے۔ کپڑے سرخی پاؤڈر لگانا تیار نہیں کہہ رہا میں، ہمارے جامے جو ہیں وہ برے کے لہو سے دھلے ہونے چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جینا مسیح کی طرح ہونا چاہیے، تم ہی اب اس کی بادشاہت میں جو ہے داخل ہو سکتے ہیں۔ تیسری نشانی جو ہے وہ ہے کہ میرے نام سے بہت سے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب پچھلے کئی سالوں سے یہ بات سننے کو آ رہی ہے کہ اس سال قیامت آ جانی ہے، یہ دنیا کا آخر ہے۔ 2023 کے آغاز میں بھی یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ چلی تھی کہ 2023 میں دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، 2012 سے سٹارٹ۔ تو کیا مسیح ہونے کے ناطے آپ لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بارے میں کسی انسان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ روز حشر کب آئے گا، کب جو ہے خدا اپنے جلال کے ساتھ اس دنیا پر اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا؟ کس کس کا ایمان ہے؟
بلکہ لکھا ہے اس بارے میں نہ تو فرشتوں کو کوئی خبر ہے نہ ہی بیٹے کو، بلکہ اس بارے میں صرف باپ ہی جانتا ہے۔ لیکن بہت سے بتیرے خادمین جو بھیڑ کی کار میں بھیڑیے آتے ہیں تاکہ ان بھیڑوں کو پھاڑ کھائیں، غلط تعلیمات لوگوں کو دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور ویسے ہی ہمارے لوگ جو ان جھوٹی تعلیمات پر عمل کر لیتے ہیں ڈر جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بائبل کا مطالعہ کریں، اس میں دیکھیں کہ خدا نے اس بارے میں کیا بیان کیا۔ ہم لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خود کو ہم کہتے ہیں مسیح ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم کلام کو پڑھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کلام میں لکھا کیا ہے۔ اور وہ جھوٹی تعلیمات کچھ نے اپنی بکس پبلش کروائی ہوئی ہیں، کچھ ویسے ہی چرچز میں جا کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ یہ ہے روز حشر کی تیسری نشانی کہ میرے نام سے بتیرے جو نبی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چوتھی نشانی جو ہے وہ ہے قدرتی رد عمل۔ آج کل گرمی کتنی ہے؟ گرمی لگ رہی ہے، ابھی بھی ساروں کو لگ رہی ہے۔ کس کس کو گرمی لگ رہی ہے؟ یہ خدا کے دوبارہ آنے کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ قدرتی رد و عمل جو ہے بروئے کار ہوگا۔ گرمی کی شدت اس قدر ہوگی کہ لوگ گرمی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا متی رسول کی بابت لکھی گئی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 29 سے آیات سے جو مرحوم اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا تھا۔ ہم سب کے لیے اب قدرتی نظام کا جو رد و بدل ہے، سب سے پہلے تو ہے سورج تاریک ہو جائے گا۔ اس کے تاریک ہونے کا جو مطلب ہے وہ ہے گرمی۔ گرمی اس قدر ہوتی جا رہی ہے، جو ہماری لیئر ہے، ایٹماسفیئر لیئر، اوزون جسے ہم کہتے ہیں، گرمی کی وجہ سے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہمارا گزارا کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایک بات سوچئے کہ زمین پر رہتے ہوئے آپ لوگوں سے ایک سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اور اس دوزخ کی گرمی کا اندازہ لگائیں جہاں گندک اور آگ کی جھیل ہے۔ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر نہ جانے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ضروری ہے؟ کیسے آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں؟ اپنے اعمال کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو جو ہے خدا کی طرف مائل کرنے کے وسیلہ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن یہ ہم کرتے ہی نہیں۔ ہم دنیا کی عیش و عشرت میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق کا ہی نہیں پتا کہ ہمارا خالق کون ہے۔
ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر سے اس کے پاس جانا ہے، تب ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ ابھی تو ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سنڈے کو شادیاں رکھ لیتے ہیں، جب چرچ جانے کا وقت ہو تب ہماری طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، دعا کا ٹائم ہو تب ہمیں ٹی وی یاد آ جاتا ہے، جب کلام پڑھنے کا ٹائم ہو تب نیند آ جاتی ہے۔ کیا ایسے جو ہے آپ اپنی زندگی میں شامل ہوں گے؟ کیا ایسے جو ہے آپ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ پانچویں نشانی جو ہے وہ ہے کال کا پڑھنا۔ جگہ جگہ کال پڑھیں گے، قحط پڑھیں گے۔ اب وہ کال اور قحط کون سے ہوں گے جاننے کے میرے ساتھ دیکھیے گا آموس کی کتاب، اس کا 8 باب اور اس کی 11 آیت سے جو مرکوم خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قہر ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قہر، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ اب مجھے کوئی بتا سکتے اس آیت میں جو ہے وہ کیا بات ہم سے کی گئی؟ جی جاگ رہے ہیں سارے؟ میرے ساتھ رہنا۔ اس آیت میں ہمیں کس چیز کے بارے میں آگاہ کیا گیا؟ کس چیز کا کال پڑے گا؟ کلام کے سننے کا۔ اب کلام کے سننے کا کال کیسے بڑھے گا جب کلام سنانے والا ہی کوئی نہیں ہو؟ آج خادمین جو ہیں وہ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جب آپ انہیں بلاتے ہیں تو وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، بلکہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے خادمین کی عزت چلو کرتے ہیں لیکن ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی اہمیت کو نہیں جانتے کہ جو ہمارا خادم ہے ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بس اسی مہینے بعد چندہ دے دیں نیا تے پادری صاحب، اس کے بعد بس کہانی ختم۔ ہم کلام کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرتے کہ چلو کوئی نہیں اگلے سنڈے پھر سن لیں گے، تو سنیں گے تو کٹ دیں گے، تے پادری بیچارہ گرمی چ ہلکان ہو کے پسینیوں پسینے زور لا رہا ہوتا ہے ہالےلویا ہالےلویا، تے ساڈے تے کوئی اثر ہی نہیں پیندا۔ لیکن یاد رکھیے عزیزو، وہ دن بہت نزدیک ہے جب کلام کی تعلیم دینے والوں کو خدا لے جائے گا، تب آپ لوگوں کو قدر ہوگی، تب لوگ ڈھونڈیں گے کہ کہیں سے کوئی ہمیں کلام کی تعلیم دے دے، لیکن تب تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ ہو رہا ہے، کتنے ہی عظیم لیڈر، خدا کے سورما، نوجوان خادم جنہیں خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ 90s کے کتنے ہی خادم ہیں جو اب اس روئے زمین پر نہیں۔ خدا کی باتوں کا پورا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ وہ وقت نزدیک آ رہا ہے کہ وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا، اور وہ دن چور کی طرح آ جائے گا اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں،
اپنا چال چلن خدا کی طرح کریں, دعائیں کیا کریں. یہ نہ ہو کہ ان 5 کباریوں کی طرح آپ بھی پیچھے چھوڑ دیا جائے اور برا آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر. ضروری ہے کہ ہم اس کلام پر عمل کریں. اپنی زندگیاں جس چیز کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس دنیا میں بھیجا ہے, اس کو پورا کرے تاکہ اس کا نام ہماری زندگی میں چلا جائے. خدا ہم سب